नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। हम स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्जा गालिब BUD 141 ब्लॉक 3 इकाई 12 पार्ट सेकंड गालिब की इनफिरादियत और गालिब की कसीदा निगारी पर आज लब कुशाई करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले हमने जो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हैं वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे और इस तरह से जो गालिब का जो ये पूरा पेपर था इसमें आज हम एक और इकाई पढ़ने जा रहे हैं, गालिब की कसीदा निगारी। इससे पहले कि हम गालिब की कसीदा निगारी पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कसीदा किसे कहते हैं और कसीदा की तारीफ क्या है और किस तरह से ये कसीदा बनता है और कसीदा की सिंधी शिनाख्त क्या है। तो ये पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि कसीदा किसे कहते हैं और उसके बाद आप गालिब की कसीदा निगारी का बगौर मुताला कर सकते हैं। तो चलिए, कसीदा एक ऐसी सिनफ है, उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या तारीफ की जाए, किसी की हजव या बुराई की जाए। ये आपको दो बातें यहां याद रखनी है कि जो कसीदा है ये उर्दू क्लास की असनाफ की एक सिनफ है और कसीदा के माने ये हैं कि हम किसी की इसमें तारीफ बयान करते हैं या हम किसी की बुराई बयान करते हैं। वो तारीफ को हम कसीदे की टर्म में हम मदह कहते हैं और तनकीद या बुराई को हजव कहते हैं। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज कसीदा कसद से निकला है। इन्हें बाज मुहक्किकीन ने इस बात पे गौर किया है, ये जो कसीदा लफ्ज है ये अरबी जुबान के लफ्ज कसद से निकला और इसका सबब यह है कि शायर इरादा करके किसी की मदह या हजव करता है। यानी शायर पहले इरादतन यानी शऊरी तौर पर शायर किसी की तारीफ करता है या किसी की बुराई करता है। याद रखना कि ये इरादतन यानी गैर इरादी तौर पर नहीं, इसमें हम इबहाम अलामात का बरमला इजहार नहीं करते हैं, बल्कि हम इरादा करके क्या करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं या किसी की हजव करते हैं। बाज ने इसके माना मगज गलीज के बयान किए हैं। इन्हें जो लफ्ज कसीदा है किसने कहा है, इसके माने हैं मगज गलीज। गजल की तरह अगर हम इसकी शिनाख्त की बात करते हैं कि ये कसीदा बनता कैसे, कसीदा के लग़वी माने क्या है, कसीदा की जो कसीदा का जो फन है क्या वो गजल से मुमासलत रखता है, क्या वो गजल से मिलता जुलता फन है। तो गजल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतलाह कहलाता है। जिस तरह से गजल का पहला शेर मतलाह कहता है जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं, इसी तरह कसीदा का पहला शेर मतलाह कहलाता है। मीम तोई लाम आई, मतला के माना है तलू होना, मतला के माना है निकलने की जगह, तलू होना, और इसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ का इस्तेमाल होता है। ये जो कसीदा का जो पहला शेर है जिसे हम तशबीह भी कह सकते हैं और ये मतला होता है। बाज कसीदे बगैर रदीफ के होते हैं, बाकी अशार के दूसरे मिसरों में काफिया रदीफ या सिर्फ काफिया होता है। गजल ही की तरह कसीदे में भी मक्ता होता है, लेकिन कसीदे में कुछ चीजें गजल से मुख्तलिफ होती हैं। मसलन दरमियान में कई मतले हो सकते हैं, मक्ता जरूरी नहीं है। और इस तरह से ये जो कसीदा है, असल में जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर हम मुताला करेंगे तो जो कसीदा है ये असल में माखज है गजल का, क्योंकि गजल कसीदे का एक जुज है तशबीह, उसी से गजल को एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसी से गजल को माखोज किया गया है, लिया गया है। तो इस तरह से जो गजल के लिए जो लवाजिमात हैं वही लवाजिमात
قصیدے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ غزل کا ماخذ قصیدہ ہے، اسی لیے اس کے روٹس قصیدے میں پیوست ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قصیدے کے لیے بھی مطلع کا ہونا ضروری ہے، لیکن قصیدے کے لیے مقطع کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ غزل کے لیے بھی ہے کہ غزل کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ مقطع ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھیں کہ مقطع کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے بس کی ہوں غالب اسیری، میں بھی آتش زیر پا، موئی آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یعنی اس طرح سے جس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسد اللہ خان نام تھا، اور غالب جو اس کا تخلص ہے یہ اس میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مقطع۔ یا یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بات خار ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جس طرح سے غزل کی ٹیکنیک ہے، جس طرح سے غزل کی حیت ہے، جس طرح سے غزل کا فن ہے، وہی فن قصیدے کا فن ہے۔ اس میں کچھ چیزیں غزل سے الگ ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ قصیدے اور غزل میں سیم، یعنی ایک ہی جیسی۔ اگر ہم قصیدے کی اقسام کی بات کریں گے، یعنی اس کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی قصیدہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، تو قصیدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ خطابیہ قصیدہ ایک ہے اور تمہیدیہ قصیدہ دوسرا ہے۔ خطابیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے۔ مدعا مینز یہ ڈائریکٹلی، اس میں تمہید باندھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں تشبیہ باندھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ براہ راست جو قصیدہ نگار ہوتا ہے، جو قصیدہ لکھتا ہے، وہ اپنے ممدوح کی تعریف براہ راست بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خطابیہ قصیدہ ہے، اس میں شاعر تمہید باندھے اپنے مدعے پر آتا ہے، بلکہ مدح شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے اور اس کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ہجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگے۔ اصل مدح و واعظ و نصیحت سے تو بلا کسی تمہید کے آغاز ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھنا کہ اگر قصیدہ مدحیہ قصیدہ ہو، کیونکہ مدحیہ اور ہجویہ، مدحیہ میں جس میں ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اگر یہ قصیدہ مدحیہ قصیدہ ہے تو براہ راست ڈائریکٹلی یہ مدعے پہ آ جاتا ہے، یہ اپنے ممدوح یعنی جس کی تعریف کرتا ہے اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کی برائی بیان کرنی ہے، اگر اس کو ہجویہ قصیدہ لکھنا ہے تو براہ راست اس کی مذمت یعنی اس کی برائی، اس کی تذلیل بیان کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ میں جو دوسرا قسم ہے قصیدے کا، وہ ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خطابیہ قصیدہ میں ہم تمہید باندھے بغیر تعریف کرتے ہیں، لیکن تمہیدیہ قصیدے میں ہم جو قصیدے کے جو اجزاء ہیں، قصیدے کا جو جز ہے، اس میں ہم تمہیدیہ قصیدہ وہ ہے جس میں ہم اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھتے ہیں، یعنی اس میں ہم پہلے اصل مدعا بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم براہ راست طور پر ہم پہلے تمہید باندھتے ہیں۔ جیسے آپ کے سلیبس میں جو ہم ابھی پڑھنے جائیں گے، ایک قصیدہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا قصیدہ ہے، جو غالب کا قصیدہ ہے، لیکن غالب نے اس میں براہ راست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان نہیں کی ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ اس میں پہلے تمہید باندھا ہے، اس میں پہلے اس نے تشبیہ بھرنے کی کوشش کی ہے، یعنی موضوع تک پہنچنے کے لیے اس میں اس نے تمہید باندھا ہے تاکہ یہ اصل موضوع تک پہنچے۔ تو یہ تمہید تشبیہ یا نصیب کہلاتی ہے۔ تمہید ایک ایسی
چیز ہے قصیدے میں، ایک ایسا جز ہے قصیدے میں، اس کو ہم دو اور ناموں سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیٹ میں پوچھا جاتا ہے یہ سوال خاص طور سے کہ قصیدے کے تمہید کو کیا کہتے ہیں، تو آپ یاد رکھنا کہ قصیدے کے تمہید کو ہم تشبیب یا نصیب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بہار و خزاں جس میں عشق اور پند و نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے، اس کی رعایت سے قصیدے کو ہم بہاریہ یا عشقیہ یا واضیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خطابیہ قصیدے میں ہم تمہید باندھے بغیر اپنا موضوع بیان کرتے ہیں، تمہیدیہ میں ہم تمہید بھی باندھتے ہیں اور اپنا موضوع بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم قصیدے کی اجزائی ترکیبی کی بات کریں گے کہ جو یہ قصیدہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو قصیدے کے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح سے غزل کے لیے مطلع، مقطع، حسن مطلع یعنی شاہ بیت وغیرہ وزن کا یا ردیف اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے، جس سے غزل بنتی ہے۔ تو قصیدہ کیسے بنتا ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ قصیدے کے اجزائی ترکیبی نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں بھی تمہید یا قصائد کا رواج رہا ہے، یعنی قصیدہ نگار مدح یا حجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اصل موضوع پر آتا ہے۔ تمہید یا قصیدے کے عموماً 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھنا کہ عموماً قصیدے میں ہم 4 یا 5 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جس پہ متفقہ رائے ہیں، یعنی جو باقی محققین کے نظر میں بھی جو بنیادی چیزیں ہیں اردو قصیدے کے لیے ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 دعا۔ یعنی یہ آپ بنیادی 4 چیزیں یاد رکھنا۔ جس طرح سے مرثیہ میں ہم چہرہ، سراپا، رخصت، رجز، رزم، شہادت، آمد، بین وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح قصیدے کے اجزائی ترکیبی 4 ہیں۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 دعا۔ اگر ہم تشبیب کی بات کریں گے، قصیدے کی تمہید کو ہم تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ تشبیب قصیدے کا پہلا جز ہے، یعنی جس کو ہم دوسرے معنوں میں ہم تمہید کہتے ہیں یا نصیب کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم براہ راست اس کی تعریف بیان نہیں کرتے ہیں، یا اصل موضوع ہمیں کسی کی تعریف بیان کرنا ہے یا کسی کی تذلیل بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تعریف یا تذلیل پہ پہنچے، تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمہید کے طور پہ ہم کچھ اشعار باندھ لیتے ہیں، اور ان اشعار کو ہم قصیدے کی زبان میں تشبیب کا نام دیتے ہیں۔ تشبیب کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں موضوعات کی گنجائش ہے، اس میں موضوعات کی آپ کو قید نہیں ہے، کوئی بھی موضوع آپ تشبیب کے حوالے سے چن سکتے ہیں، اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں آپ کو تنگ دامنی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جہاں تک آپ کو چاہے اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنے تخیل، اپنے تصورات کو گھمانا ہے، اور دنیا کے کسی بھی چیز کو آپ بلا تشبیب استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ اس میں شباب و شراب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، بہار کی منظر کشی کی جا سکتی ہے، تشبیب میں خود ستائی یعنی اپنے اوصاف بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ جب آپ شباب و شراب کی بات کریں گے، بہار کا منظر نامہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ
अपनी खुद सताई यानी अपने औसाफ बयान कर सकते हैं, अपने जदो अजदाद के औसाफ बयान कर सकते हैं, हुस्न बुलबुल की दास्तानें बयान कर सकते हैं, गुलो लाला की दास्तानें बयान कर सकते हैं, बहार को बयान कर सकते हैं, खूबसूरती को बयान कर सकते हैं। यानी इसमें गुंजाइश है, पंदो नसीहत से भी आप काम ले सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि तशबीह पंदो नासिया पर मुश्तमिल हो या इसमें बेसबाती दुनिया का बयान हो, या इसमें आप पंदो नसीहत से भी काम ले सकते हैं। अगर ये नहीं तो दुनिया की बेसबाती, इन्हें दुनिया का जो ये मंशूर है, ये जो दुनिया फना होने वाली दुनिया है, इसका भी आप कोई ना कोई मौजू उठा सकते हैं, इसको तशबीह के तौर पे बयान कर सकते हैं। गर्ज ये कि तशबीह के मौज़ूआत ला महदूद हैं, इसमें गुंजाइश है, इसमें आपको लिमिटेड रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक आप चाहें आप अपने अकल के घोड़े दौड़ा सकते हैं, और जहां से भी आपको मवाद मिल रहा है तशबीह के हवाले से, वो आप तशबीह में पेश कर सकते हैं। जैसे अगर हम ज़ेर बहस इस कसीदे की बात करेंगे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लिखा गया एक बेहतरीन कसीदा है, तो इसमें गालिब ने क्या किया है, पहले अल्लाह ताला की रुबाबियत, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की तारीफें बयान की गई हैं, और बाद में ये भी देखा गया है कि किस तरह से तशबीह से होके गुरेज मदा पे ये हमारा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आए हैं। तो जो कसीदे का जो दूसरा सेटअप है, यानी कसीदे का जो दूसरा जुज है, जो कसीदे का दूसरा सेटअप जिसे हम कहेंगे वो है गुरेज, यानी कसीदे का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा स्टेप हम कसीदे की ओर जाएंगे वो है गुरेज। यानी गुरेज मदा और तशबीह के दरमियान की एक ऐसी कड़ी है जो आपको बराए रास्त मदा यानी कसीदे की जो असल मकसद है, जो इसी कसीदे का जो असल मौजू है, किसी की तारीफ बयान करना, वहां तक पहुंचाती है। तो इस तरह से गुरेज के माने हैं कि हम अपनी तारीफ ममदू के हवाले से अब तैयार हैं, हम अपनी तारीफ बयान कर सकते हैं। नंबर 3 मदा। मदा के माने हैं किसी की तारीफ बयान करना, यानी अपने ममदू को आप अर्श से फर्श से उठा के अर्श आला पर सजा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ममदू की तारीफ कर सकते हैं। आप यहाँ मुबालगा आराई से काम ले सकते हैं, तखय्युल से काम ले सकते हैं, तसव्वुरात, ख्यालात, तजर्बात का बरमहल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गुंजाइश है, जहां से भी आप चाहेंगे अपने ममदू को पेश कर सकते हैं, ममदू की तारीफ कर सकते हैं, उसकी मजम्मत कर सकते हैं। यह आपको इख्तियार दिया गया है कि यहाँ आप चाहे हजबिया कसीदे से काम लेंगे या आप यहाँ मदहिया कसीदे से काम ले सकते हैं। और जो कसीदे का जो लास्ट जुज है वो है दुआ। ये लास्ट पे जो गर्ज हैं, जो गर्ज दुआ है, जो मतलब है, वो जो कसीदा निगार होता है, शायर होता है, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब किसी शायर के यहाँ कोई कसीदा निगार होता था, वो शायर की खूबसूरती, शायर के औसाफ, शायर के कैरेक्टर को इस तरह से उबारने की कोशिश करता था, भले ही वो औसाफ बादशाह में मौजूद होते, लेकिन वो बड़ा चढ़ाकर बादशाह की तारीफें करता था। जैसे बहादुर शाह जफर पर एक कसीदा लिखा है, वही गालिब ने ही लिखा है कि गालिब ने कहा है कि तुम जियो हजारों बरस, तुम जियो हजारों बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। यानी इसने तारीफ की है कि आपकी जिंदगी को अल्लाह ताला बरकत दे, यानी आप हजारों साल जिए, आप कई 100 साल तक यहाँ जिए, ताकि जो रियाया है
ان پہ آپ کی شفقت برقرار رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کون؟ قصیدہ نگار یعنی شاعر، تاکہ یہ مطلب تھا ان کا کہ یہ خوش ہو جائے جس کی اس نے تعریفیں کی ہیں اور یہ اس کو انعام و اکرام سے نواز دے۔ اس طرح سے یہاں پہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ممدوح کے حوالے سے دعا کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ممدوح ہیں وہ جوش میں آ کر، وہ خوشی میں آ کر اپنے شاعر کو مالا مال کر دیں۔ تو اس طرح سے یہ چار چیزیں ہیں، تشبیب، گریز، مدح، دعا ہیں، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جو قصیدے کی بنیاد ہے۔ اگر قصیدہ لکھنا ہے، اگر آپ کو قصیدے میں طبع آزمائی کرنی ہے تو آپ کو ان چار اصولوں سے ہو کے گزرنا ہے، تب جا کے آپ قصیدے کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھنا، قصیدے کا پہلا جز تشبیب ہے، دوسرا جز گریز، تیسرا جز مدح اور چوتھا جز دعا۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ میں تشبیب سے مدح سے گزرتے ہوئے گریز اور مدح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اصل مقصد قصیدے کا مدح یعنی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آج کے ایک اور موضوع کی بات کریں گے کہ قصیدہ جو آپ کے سلیبس میں موجود ہے، جو در منقبت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ قصیدہ جو غالب نے لکھا ہے، کسی نے کہا کہ غالب نے 4 قصیدے لکھے ہیں، کسی نے کہا 6، کسی نے کہا 8 قصیدے۔ بہرحال یہاں پہ جو قصیدہ آپ کے سلیبس میں شامل حال ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو تعریفیں یہاں پر غالب نے کیے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے غالب نے تشبیب، گریز، مدح اور دعا سے کام لیا ہے۔ چلیے پہلا شعر، دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ یعنی شاعر نے محبوب حقیقی کے جلوے یکتائی سے زمانے وجود میں جو یہ منظرنامہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس کا حسن یہ نمائش پسندی نہ کرتا تو ہم عالم وجود میں بھی کبھی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی حسین چیزوں کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی جو یہ خوبصورتی ہے، کائنات کی جو یہ خوبصورتی ہے، اس کے ہر شے میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہے جو غالب کہنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ اللہ نے نمائش کی ہے، یہ اللہ نے اپنے حسن کی نمائش کی ہے، دنیا کو بنایا ہے، اور اگر یہ نمائش نہیں کرنی ہوتی تو ہم عالم وجود میں ہوتے، ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں مابعوث نہیں فرماتے۔ یعنی ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ ارے یہ صرف اور صرف حسن کی وجہ سے ہیں، بیوٹی کی وجہ سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے، اور حسین و جمیل چیزوں کو خود بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ بے دلی ہائی تماشا کی نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائی تمنا کی نہ دنیا ہے نہ دین۔ افسوس ہم نے دنیا کی سیر ایسی بے دلی سے کی کہ نہ لطف حاصل کیا نہ عبرت حاصل کی۔ انہیں شاعر پہلے مصرے میں کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری ہے جس میں ہم نے نہ لطف حاصل کیا نہ ہم نے عبرت حاصل کی، نہ ہم نے کھل کر اپنی زندگی کو پیش کیا ہے، اور نہ ہم نے عبرت یعنی سبق حاصل کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پہ کس وجہ سے مابعوث فرمایا تھا، ہمیں یہاں کیا کرنا تھا، کون سی نصیحتیں حاصل کرنی تھی، وہ سبق ہم نے یہاں پڑھا نہیں۔
تمنا ایسی بے کسی کی کہ عالم میں رہی کہ نہ دنیا ملی نہ دین ملا، لا حاصل زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں شاعر نے کہا کہ ہم نے دو ٹریکس پہ قدم رکھا، نہ ہم نے دنیا پایا نہ ہم نے یہاں پہ دین ملا۔ اگر ہم نے دین کی اور جانا ہے تو دنیا چھوٹا، اگر دنیا کو پکڑا ہے تو دین چھوٹا، لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو یکساں ہو کے چلنا تھا، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے۔ اسی لیے یہاں غالب کا جو نقطہ ہے، غالب کی جو نظر ہے، وہ لا حاصل زندگی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یاد رکھنا، لا حاصل بھی یہاں غالب افسوس کرتے ہوئے، صد افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں کچھ نہیں پایا جو ہمیں پانا تھا، جو لطف ہمیں حاصل کرنا تھا، جو عبرت ہمیں حاصل کرنی تھی، ہم نے وہ نہیں کی۔ نہ ہمارے تمنا یہاں کھل اٹھے نہ ہمیں دین ملا۔ اسی لیے غالب نے کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اتنا خطرناک ہے، نہ ہم یہاں دنیا کے رہ جاتے ہیں نہ ہم دین کے رہ جاتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی یہاں خسارے میں چل رہی ہے۔ یہ لا حاصل زندگی ہے، یہ اس میں کچھ چیز حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ ہر زہ نغمے زیر و بم ہستی و عدم، لگو ہے آئینے فرقے جنوں و تمکین۔ شاعر کہتے ہیں کہ ذات الہی کے سوا کسی اور چیز کی ہستی یا نیستی کی بحث اور اس کی خوبیوں کے راگ الپنا بےہودہ کام ہے، اور دیوانگی و ہوش مندی میں فرق بیان کرنا اور بحث کے آئینے میں یہ فرق ظاہر کرنا فضول بات ہے۔ جو ہم یہاں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، یہ جو ہم یہاں بحث و تقریر کرتے ہیں، ہم اپنی ہستی کو بالا تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو ذات الہی ہے اس کے سوا کسی کی چیز، کسی کی ہستی یہاں پہ اس کی دائمیت نہیں ہے۔ واحد ایک ہستی ہے جو اللہ کی ہستی ہے، جس میں امورٹل ہے، لیکن یہ جو ہماری ہستی ہے یہ مورٹل ہے، یہ ضائع ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ پہ، ہم کیوں اپنی چیزوں پہ گمنڈ کریں؟ ارے اس دنیا میں ہم ایک دروازے سے آئے ہیں، دوسرے دروازے سے جانا ہے، اس لیے ہم اپنی ہستی پہ بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ہستی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہستی ہے۔ نقشے مانے ہم خمیازے عرض صورت، سخن حق ہما پیمانے ذوق تحسین۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ یعنی سب اہل باطن در حقیقت ظاہر پرست ہیں، یعنی یہ جو دنیا میں لوگ ہیں یہ ظاہری چیزوں، ظاہری خوبصورتی پہ انسان کو ناپتے ہیں اور ذکر خدا کا مشغلہ تحسین حاصل کرنے کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا کے لوگ ہیں یہ ظاہری شکل و صورت پہ بولتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور ظاہری ذکر جو اللہ کی خاطر، اللہ کے طور پہ جو عبادت کرتا ہے اس کی بنیاد پر یہ اس کا معنی نکالتے ہیں، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے، اصل معنی کچھ اور ہو سکتے۔ لافے دانش غلط و نفع عبادت معلوم، دردی یک ساگر غفلت ہے چہ دنیا دین۔ علم و دانش کی لاف زنی اور یہ دعویٰ کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں غلط ہے۔ عبادت کا نفع بھی کچھ نہیں، کیونکہ ہماری عبادت بھی نمائشی ہے، نہ ہم دنیا کے قدردان ہیں نہ دین کے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری غفلت کے پیالے میں تلچھٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی شاعر نے یہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ہم علم و دانش، یہ جو ہم عقل کی باتیں کرتے ہیں، ہم اب یہ کہلاتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ہے،
یہ زبان دان ہیں، یہ سائنس دان ہیں، یہ میتھ دان ہیں، یہ ریاضی جانتا ہے، ارے ہم غلط، ہم اللہ کے سامنے ہماری عقل و دانش کچھ نہیں ہے، ہم ان کے سامنے بھکاری ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اور عبادت کا نفع بھی کچھ نہیں، کیونکہ ہم اپنی عبادت بھی نمائشی کرتے ہیں۔ یعنی ہماری عبادت بے لوث ہونی چاہیے، اس میں کوئی شرک، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دنیا کے قدردان ہیں، دین کے قدردان نہیں ہیں۔ بظاہر ہمیں وہ چیزیں ہاتھوں میں نہیں دی جاتی ہیں جس کے ہم مشتاق ہیں۔ ارے یہ دنیا کا جو یہ کارخانہ ہے، یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ دنیا ہے، یہ دنیا 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اس میں ہم اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں جس میں پیالے میں تل چھٹ، یہ کوئی پیالہ ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے تیل کا ایک ڈراپ ڈالا ہے، اور وہ ڈراپ اوپر چڑھا ہوا ہے، اور اس لیے شاعر کی یہاں معنویت ہے، اس میں یہاں تکثیریت ہے، اس میں یہاں معنی کی تہداری موجود ہے۔ مثل مضمون وفا بادب دست تسلیم، صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین۔ بادب دستے ہونا سے مراد حیرانی و پریشانی، ہر دو مصرع میں فعل محذوف ہے۔ فرماتے ہیں کہ تسلیم و رضا کو ہم اس دنیا میں وفائی محبت کی طرح حیرانی و پریشانی میں دیکھتے ہیں، اور علم و دانش کی متانت کو نقش قدم کی طرح خاک بسر پاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وفا اور تمکین اور تسلیم و رضا سب یہاں بیکار ہے۔ یہ جو ہم دنیا میں، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا میں نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور جسے آپ خیر کرتے ہو اس کی بلائی کے لیے، اس کی برائی کے لیے تیار ہو، جسے آپ بلا کرتے ہو، جسے آپ خیر کرتے ہو، اس کی خطا کے لیے، اس کی برائی کے لیے، اس کے اس واپس صلح کے لیے تیار رہو۔ اس لیے جو کام دنیا میں کرنا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دنیا میں دکھاوے کے لیے اگر آپ نے کام کیا ہے اس کا کوئی صلہ نہیں آخرت میں۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں کی ہے تو اس کے بدلے آپ کو مل سکتے ہیں۔ عشق بے ربطی شیرازے اجزائے حواس، وصل زر نگاہ رخ آئینہ حسن یقین، یعنی جس طرح بدحواسی میں ہوش و حواس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اسی طرح عشق بھی یہاں پریشان حال ہے، اور وصل کا یہاں یہ حال ہے کہ سراسر ناقابل یقین، اور اس کی امید زنگ آلودہ آئینے کی طرح بیکار ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ عشق بے ربطی شیراز اجزائے حواس، یعنی عشق میں صرف بدحواسی ہے، اس میں اب بے ربطگی ہے، اس میں اب شیرازہ اس کا بکھر گیا ہے۔ یہ جو دنیا کے جو لالچی لوگ ہیں انہوں نے عشق کے معنی غلط طریقے سے لیے ہیں۔ عشق کے معنی وہ نہیں ہے جو دنیا والے لیتے ہیں۔ اصل عشق عشق حقیقی ہے جو دائمیت ہے، اس میں فنا نہیں ہے، جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ کوہ کن گرسن مزدور تربی گاہ رقیب، بے ستوں آئینے خواب گران شیرین۔ اگر آپ نے زبان کا مطالعہ کیا ہے اس قصیدے کا تو اس کی زبان فارسی آمیز زبان ہے، اور اس شعر میں سنت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ خسرو پرویز کوہ کن کا رقیب تھا، یہ جو فرہاد تھا اس کا جو رقیب تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ شیرین کو دیکھنے کے لیے کوہ کن نے پرویز کے محل میں معماری اختیار کی تھی۔ بے ستون اس پہاڑ کا نام ہے جہاں سے جوئے شیر لانے کی شرط کوہ کن کے ذمہ ڈالی گئی تھی۔ فرماتے ہیں یہاں کوہ کن جیسا عاشق
صادق اپنے رقیب کے محل میں بھوکا رہ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہے، اور کوہی بیستون شیرین کی غفلت بری نیند کا آئینہ ہے۔ سنگ کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں پہ لفظ کوہ کن کے معنی ہیں فرہاد، سنگ کے معنی ہیں یہاں اصل میں پتھر، لیکن مجازی معنی ہے آئینہ، اور یہاں بیستون، کوئی بیستون ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس طرح سے یہاں پہ صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صنعت تلمیح بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ صنعت تلمیح اس چیز کو کہتے ہیں جب شاعر کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں، یعنی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ یہاں پہ غالب نے شیرین اور فرہاد کے محبت کی داستان کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس صورت میں ہم اس شعر کو صنعت تلمیح کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس شعر کے معنی کا تعلق ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہاں جو عشق ہے، یہاں جو عاشق ہے وہ زیادہ پریشان ہے، کیونکہ خسرو پرویز ایک ہی تھا، ایک ہی رقیب تھا، کس کا؟ فرہاد کا، لیکن یہاں بہت سارے خسرو پرویز ہیں جو انسان کا جینا یہاں حرام کر دیتے۔ کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا عصر نالہ دل ہائے حزین، کس نے دیکھا نقش اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا عصر نالہ دل ہائے حزین۔ یہاں کس نے دیکھا ہے کہ اہل وفا کے آتش نالے لوگوں کے دلوں کو آگ لگا دیں، وہ بیچارے اس خیال سے کہ درد مند دل کسی کے پہلو میں نہیں ہے، اپنی سوز محبت کو ضبط کیے بیٹھے ہیں۔ جب دل کے نالوں میں اثر ہی نہ ہو تو دل کی آگ کو بھڑکانے سے کیا فائدہ؟ شعر میں استفہامی انداز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جس دل میں یہاں آتش خیز نہیں ہے، جوش نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ کس نے پایا عصر نالہ دل ہائے حزین، یعنی یہ جو دل کے نالے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں آتش خیز نہیں ہے، اگر انسان کے دل میں وہ چیزیں نہیں ہیں، انسان کو کسی چیز پہ سوچے نہیں، تو وہ چیز کسی کام کا نہیں ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر کا تقاضا ہے کہ دل کے لیے جوش اور جذبہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو وہ کس بدولت ڈالا گیا؟ وہ کیوں خود ہی اس پہ مطلب آگ میں جا گیا؟ کیوں؟ عشق کی بدولت۔ اس کے دل میں عشق کی کیفیت تھی، اس کے دل میں محبت تھی، اس کے دل میں اللہ کا قرب تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اس کے دل میں اللہ کے لیے ایک ایسی محبت تھی جو اس کو یہ چیز کرنے پہ جس نے اکسایا ہے، اور اس کو معلوم تھا کہ مجھے اس سے نجات مل جائے گی۔ سامع زمزمہ اہل جہاں ہوں لیکن، نہ سرو برگی ستائش نہ دماغ نفرین، اس قدر حرز سراہوں کو ایازن باللہ، یک قلم خارج آداب وقار و تمکین۔ سامع رمز اہل جہاں ہوں لیکن، نہ سرو برگی ستائش نہ دماغ نفرین، یعنی اس میں اہل جہاں کے راگ سن رہا لیکن نہ تعریف کرنے اور نہ داد دینے کے قابل ہوں اور نہ ملامت کر سکتا ہوں، ہر طرح مجبور ہوں۔ رمز برائے طنز ہے، مقصود شاعر یہاں
اہل جہاں کی حرز گوئی سے۔ شاعر نے کہا ہے کہ سامع زمزمہ اہل جہاں ہوں، لیکن ارے میرے پاس بہت ساری سامع ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ سننے والے ہیں، نہ سروے برگ ستائش نے دماغ نفرین، ارے لیکن یہ لوگ میری باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو میرے دماغ سے، میرے بولنے سے، میرے کریکٹر سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس قدر حرز سراہوں کو ایاذن باللہ یا قلم خارجے و آداب وقار و تمکین، یعنی خدا کی پناہ میں کس قدر بکواس کر رہا ہوں اور وقار و خودداری کے آداب سے کتنا باہر ہو گیا ہوں۔ یہاں پہ شاعر خود کو ملامت کرتے ہیں، یہاں پہ شاعر خود کو یہ تسلی دیتے ہیں، خود کو یہ بولتے ہیں کہ آپ خدا کی پناہ مانگو۔ ارے آپ کیا بکواس کرتے ہو، کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس عشق کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ارے یہ دنیا میں جو عشق کا کارخانہ ہے، یہ جو دنیا میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو دنیا میں جو چیزیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ بکواس بولنا بند کرو گے۔ نقشے لا حول لکھ اے خامے یزاں تحریر، یا علی گر عرض کرائے فطرت وسواس کری۔ یہ شعر گریز کا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ تمہیدن یا تشبیب کے حوالے سے، یا ایک اور نام ہے تشبیب کا نصیر، اس حوالے سے بولے گئے ہیں، اور یہ شعر گریز کا ہے، اور گریز مداح اور تجوید کے درمیان ایک کڑی ہے جو اس کے بعد مداح شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے بےہودہ باتیں لکھنے والے قلم، ان باتوں کو لا حول کہہ کر چھوڑ دے۔ اے وہم اور وسوسہ کرنے والی طبیعت، تو یا علی کا وظیفہ کرتا ہے کہ یہ وہم اور وسوسہ دور ہو جائے۔ یعنی ان کو معلوم ہے کہ اب ہمیں اس ذات کی تعریف کرنی ہے جس کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے، جس کو باب العلم کہا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو پروفٹ کا چچا زاد بھائی تھا، ایک ایسی ہستی ہے جس کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی اس ہستی کے سامنے یہ قلم، یہ باتیں، یہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ وسوسہ چھوڑو، اسی لیے کوئی وظیفہ یا علی کا وظیفہ کرتے ہو اور وسوسہ دور نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ وسوسہ دور ہو جائے گا، وہم دور ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ مظہر فیض خدا جان و دل ختم رسل، ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین۔ کون علی جو فیض خدا کا ظاہر کرنے والا ہے، جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان و دل ہے، جو آل نبی کا قبلہ اور تمام اہل یقین کا کعبہ ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے اس نے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کو بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ممدو حضرت علی رضی اللہ، ممدو کی تعریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس بات سے یہاں بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ یہاں یہ جو پورا قصیدہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا گیا ایک بہترین قصیدہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دوسرے موضوع پر یہاں ہم بات کریں گے کہ غالب کی انفرادیت، جو ہم نے پہلے ہی آپ سے شیئر کی ہے کہ غالب کی انفرادیت کیا ہے، غالب کی خصوصیت کیا ہے، غالب کی امپورٹنس کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں
وہ کون سی چیزیں ہیں جو غالب کو غالب بنا دیتی ہیں. یعنی مرزا غالب کا جو ایک خصوصی مطالعہ ہے جو آپ کے سلیبس میں جو ایک پیپر ہے کہ اس میں جو غالب کی جو امپورٹنس ہے، غالب کی جو انفرادیت ہیں، غالب کی جو یونیکنیس ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ یاد رکھنا کہ جو ہم سرسری بولیں گے کہ غالب کی جدت، غالب کا انداز بیان، غالب کا استفہامیہ انداز، غالب کا اسلوب، غالب کے تشبیہ و استعارات، غالب نے جو راستہ چنا ہے وہ ان کے معاصرین سے مختلف تھا. اگر ہم مومن خان مومن کی بات کریں گے، اگر ہم ذوق کی بات کریں گے، اگر ہم شیفتہ کی بات کریں گے، تو وہ جو معاصرین غالب سے پہلے یا غالب کے ساتھ شاعری کر رہے تھے انہوں نے غالب کی طرح شاعری کو وسعت عطا نہیں کی، انہوں نے غالب کی طرح شاعری کو جدت عطا نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہی گھسے پٹے موضوعات و خیالات کو غزل کے روپ میں پھر سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. غزل کا جو بنیادی موضوع ہے حسن و عشق، اسی کو انہوں نے غزل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے پہلا جو بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ یاد رکھیں گے وہ ہے کہ غالب ایک ایسی ہستی ہے، غالب ایک ایسے شخص ہیں جن کے یہاں جدت ملتی ہے. جدت مینز ماڈرنٹی، کہ غالب سے پہلے جو اردو شاعری دل والوں کی شاعری تھی، غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن عطا کیا، غالب نے اردو شاعری کو سوچنا شروع کیا. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے یہاں جو جدت ہے وہ ان کے معاصرین کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. قول غالب نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، بس کی ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئی آتش دیدہ حلقہ میری زنجیر کا، باجیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میری آگے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو خونی نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جائے اگر اعتبار ہوتا. ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کہیں مزار ہوتا نہ کہیں جنازہ ہوتا. نے غالب نے یہ جو شاعری کی ہے، غالب نے جو اشعار باندھنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ قطعہ ہو، چاہے وہ رباعی ہو، چاہے وہ خطوط نگاری کیوں نہ ہو، غالب نے نیا پن، غالب نے اس میں جدت پیش کی. نئے طریقے سے جو ٹرینڈ غالب نے شروع کی ہے، ان سے پہلے باضابطہ طور پر غالب کے یہاں اتنا فلسفہ غزل کے یہاں موجود نہیں ہے جو غالب نے اردو غزل کو مالا مال کیا ہے. اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ جو غالب کی جو پہلی انفرادیت ہیں، غالب نے اردو شاعری کو جدت سے ہمکنار کیا. یاد رکھنا یہ لفظ، یہ سینٹنس، یہ جملہ کہ غالب نے اردو غزل کو جدت سے ہمکنار کیا. غالب نے اردو شاعری میں استفہامیہ انداز شروع کیا. نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، یا دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، باچے اطفال ہے دنیا میرے آگے. اس طرح کے ایسے بہت سارے اشعار آپ کو غالب کے دیوان میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ غالب نے اردو شاعری میں کیا کیا کہ استفہامیہ انداز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی دوسرے معنوں میں ویسے سمجھتے ہیں کہ غالب نے سوالیہ انداز پیش کیا ہے، غالب نے سوال قائم کیا ہے. اس سے پہلے کسی شاعر کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ سوال قائم کرے، لیکن غالب ایک ایسی حیثیت ہے، ایسی شخصیت ہے جس نے سوالیہ
انداز قائم کیا ہے۔ تو اسی طرح غالب آج بھی اردو ادب پر غالب ہیں، اسی طرح غالب آج بھی اردو ادب پر چھائے ہوئے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ جو غالب کی یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ غالب کی تہذاری۔ تہذاری مینس کے ایک شعر کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ غالب کی شاعری کو ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں، غالب کی شاعری کو ہم فکسڈ نہیں کر سکتے ہیں، غالب کی شاعری جو ہے اس کو ہم کہیں پر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غالب ہیں، غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کو ایک بازوکاری کی ضرورت ہے۔ غالب خود کہتے ہیں آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے میرے عالم تقریر کا۔ یعنی آپ اپنے عقل کے گھوڑے جس طرح سے دوڑنا چاہو گے دوڑاؤ، میری شاعری آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ ارے میری شاعری آنے والی پیڑھی کی شاعری ہے، آنے والے زمانے کی شاعری ہے، آنے والے کل کی شاعری ہے، آنے والے لوگوں کی شاعری ہے، اس لیے یہ جو میری شاعری ہے آپ کی بس کی بات نہیں۔ اگر ہم یہی ہائپوتھیسس جو غالب نے کریٹ کی ہے خود کے لیے، اگر ہم اس کو ڈیکانسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ غالب کی شاعری میں واقعی میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو غالب کو اعلیٰ اور بہترین شاعر بناتے ہیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، اس میں لفظ دشت ہے۔ نے کہا کہ ارے یہ کوئی ویرانی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ ویرانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ارے یہ کوئی ویرانی نہیں، ویرانی اس سے بہتر میرے گھر میں۔ ایک اور معنی، کوئی ویرانی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ ارے یہ جو جنگل کی جو ویرانی ہے، جو دشت اور صحرا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا گھر یاد آ جاتا ہے کہ یہی ویرانی میرے گھر میں بھی ہے، یہی جو خلوت ہے، یہی جو بے سکونی ہے، یہی جو اداسی ہے، یہ جو شام ہے، یہ میرے گھر پہ چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم غالب کو کئی معنوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ غالب کی شاعری کو ہم مختلف چیزوں سے ملانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کے یہاں جدت ترازی ہے۔ غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کے یہاں استفہامیہ انداز ہے۔ غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کے یہاں شوخی و ظرافت ہے۔ غالب نے کہا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ یہ غالب کا فلسفیکل شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ اگر ایک معنی یہ کہیں گے کہ موت تو دن میں آئے گی، رات میں موت نہیں آئی، اس لیے کیوں ہم رات کو اپنے اوپر حرام کریں۔ ایک اور تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ غالب نے کہا ہے کہ اب تک میں نے جن مبلغین، جن مولویوں، جن مفکرین، جن تحقیق نگاروں سے یہ سنا ہے، وہ یہی بولتے ہیں کہ لوگوں آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نہ ایک دن، یہ دن کی بات، یہ رات کی بات نہیں کی گئی، اس لیے موت کا ایک دن معین ہے۔ ارے موت تو دن میں آئے گی، اس کے لیے دن بنایا گیا ہے، میں رات میں کیوں نہیں سو جاؤں؟ جب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے لیے دن بنایا گیا ہے، رات نہیں بنائے گئے۔ اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں دن کو سو جاؤں رات کو جاگوں، یا دن کو جاگوں رات کو سو جاؤں۔ تو یہی چیز جو غالب کو غالب بناتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ غالب کے یہاں شوخی و ظرافت، غالب کے یہاں شاعری میں نغمگی پائی جاتی ہے، اور غالب کے یہاں علم عروض پایا جاتا ہے۔
یعنی جو علم عروض ہیں، جو علم عروض پہ دسترس ہیں غالب کی، وہ اس زمانے میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ غالب نے جس طرح سے شعر کا سانچہ تیار کیا ہے، شعر کی خیت تیار کی ہیں، شعر کی بہر تیار کی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں شاعر نے کس طریقے سے اردو شاعری میں قدم رکھا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ غالب نے اپنی نم عمری میں ہی اردو شاعری کو اپنے دامن سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کو لوگ ایز اے فلسفی شاعر، ایز اے عشقیہ شاعر، ایز اے جدید شاعر کے طور پہ جانتے ہیں، کیونکہ غالب نے ایسا کوئی موضوع نہیں ہے اس پہ غالب نے غزل یا شعر نہیں کہا۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ میری کم یعنی معنی کی تنگ دامانی پر آپ بات کرتے ہیں، یہ میرا اصل ہے، یہ میرا روح ہے، کیونکہ جو میں بات کرتا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ جیسے یہی شعر، پہلا ہی شعر لکھ لیجئے کہ بے دلی ہائی تماشا کی عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائی تمنا کی نہ دنیا ہے۔ یعنی بے دلی ہائی تماشا کی عبرت ہے نہ ذوق، یعنی میں بے دل ہو گیا ہوں، میرے دل میں نہ عبرت ہے اور نہ ذوق ہے نہ شوق ہے۔ یعنی میرے دل نے کوئی اثر قبول نہیں کیا ہے، میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں یہ دیکھوں کہ اس سے میں نے عبرت حاصل، نصیحت حاصل کی۔ میرے دل میں ایسا کوئی شوق نہیں، اس لیے میں افسوس کرتا ہوا نظر آتا۔ بے کسی ہائی تمنا کی نہ دنیا ہے ندیم، ارے میری بے کسی پہ رونا آ رہا ہے، مجھے اپنی بے کسی پہ کیوں رونا آ رہا ہے؟ ارے لوگوں، نہ مجھے دین ملا نہ مجھے دنیا ملا۔ اگر مجھے دین ملتا تو کوئی بات نہیں تھی، دنیا ہاتھ سے چلا جاتا۔ اگر مجھے دنیا مل جاتی، دین ہاتھ سے چلا جائے، لیکن میں نے دونوں ٹریکوں پہ کام کیا ہے، میں نے دونوں راستوں کو چن لیا تھا، جس کی وجہ سے نہ مجھے دین ملا نہ مجھے دنیا حاصل ہوئی۔ اسی لیے شاعر یہاں افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے نہ دنیا ملی نہ دین ملا، اسی لیے یا اپنی بے کسی یا اپنی مجبوری یا اپنی محتاجی پہ غالب رونا رو رہا ہے غالب کہ یہ مجھے نہیں ملا۔ اس طرح سے یہ جو قصیدہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، منقبت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو غالب نے پیش کیا ہے، اس کے کل اشعار 37 ہیں، لیکن ہم نے یہاں کچھ اشعار پیش کیے ہیں۔ اس طرح سے آپ بھی ان اشعار کے معنی کھول سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، موڈیول پہ دیکھ سکتے ہیں، کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں، آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو آپ کا سلیبس ہے، جو غالب کا جو یہ چیپٹر ہے، یہ اس حوالے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے بہتر صورت میں یہ سبق سیکھا ہوگا، اور جو ہم نے سابقے نے پہلے جو چیپٹرز ہم نے بلاک 1 بلاک 2 میں پیش کیے ہیں، چاہے وہ غالب کے معاصرین ہیں، چاہے وہ غالب کی غزل گوئی ہیں، چاہے وہ غالب کی انفرادیت ہیں، چاہے وہ غالب کی خطوط نگاری ہیں، یا جو غالب کا جو عہد تھا، اس حوالے سے یہ پورا مضمون مکمل ہونے جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بخوبی غالب کو جانا ہوگا، اپنے غالب کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ جو اسپیشل اسٹڈی آف مرزا غالب ہے، اس کے ہم نے 8 لیکچر دیے ہیں، اور وہ 8 لیکچر آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ آپ ان لیکچرز کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں، ریکال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو آج کا موضوع تھا غالب کی انفرادیت اور غالب کی غزل گوئی،
مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی کامیاب رہا ہوگا۔ جو میں نے غالب کے بارے میں، جو غالب کی امپورٹنس ہے، غالب کی انفرادیت ہیں، یا جو غالب کی قصیدہ نگاری کی جب ہم نے بات کی ہے، غالب کی قصیدہ نگاری سے جو ہم نے قصیدہ پہ بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو دیجئے آج کے میزبان ڈاکٹر عرفان رشید کو یہیں پہ اجازت۔ تو جب تک کے لیے آداب، اللہ نگہبان۔